बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना और ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ दो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं बल्कि दो मुख्तलिफ़ रीजन्स भी हैं और ये दो मुख्तलिफ़ बर्र-ए-आज़मों में भी वाक़या हैं। दोनों ममालिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, यहाँ तक कि उनके फ़ॉरेन रिलेशंस और पॉलिटिकल अप्रोचेस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके बावजूद दोनों ममालिक एक वक्त था जब बेहतरीन दोस्त थे। आलमी सतह पर मुआशी लिहाज से दोनों एक दूसरे के बड़े तिजारती पार्टनर्स थे, तो दूसरी तरफ दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे, जिसकी वजह से आलमी सतह पर कोई भी ऐसा बड़ा वाक़या हो जिसमें दोनों को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत हो तो दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन अब महसूस होता है कि ये सब कुछ शायद माजी का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि आज चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रिलेशंस तारीख़ की बदतरीन सतह पर हैं। ब्रोकन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और साथ ही दोनों एक दूसरे पर इकनॉमिक सैंक्शंस भी लगा रहे हैं, जिससे दोनों की इकॉनमी भी बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर पोस्टें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि आखिर ये ताल्लुकात ख़राब कैसे हुए और इन ख़राब ताल्लुकात से दोनों ममालिक की इकॉनमी किस तरह से मुतासर हो रही है, कौन इन ख़राब रिलेशंस का ज़िम्मेदार है और क्या कोई इम्कान है कि ये ताल्लुकात दोबारा अपनी नॉर्मल सतह पर वापस आ सकें। ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशंस, जिन्हें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में साइनो ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस भी कहा जाता है, इनका आगाज़ 21 दिसंबर 1972 को उस वक्त होता है जब ऑस्ट्रेलिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यानी माओ ज़ेतुंग के चाइना को बाकायदा तौर पर तस्लीम करता है। और उसके बाद हर गुज़रते साल में दोनों ममालिक के दरमियान ये ताल्लुकात मज़बूत से मज़बूत तर होते गए। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ना सिर्फ मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, बल्कि कल्चरली भी दोनों ममालिक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। आलमी सतह पर दोनों ममालिक APEC, ईस्ट एशिया समिट और G20 की आलमी तंजीमों का हिस्सा हैं और मुआशी लिहाज से चाइना ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर्स है। तो दूसरी तरफ चाइना ने ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। ऑस्ट्रेलिया चाइनीज़ इमिग्रेंट्स के लिए एक जन्नत बन चुका है और ऑस्ट्रेलिया में चीनी माइनॉरिटी ग्रुप बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ़ शहरों में, मेलबर्न हो, सिडनी हो या ब्रिस्बेन हो, वहाँ पे चीन में पैदा होने वाले ऑस्ट्रेलवी और ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले चीनी, उनको एक बड़ी तादाद में देखा जा सकता है। इसके अलावा दो साबिक ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म, जिनमें केविन रिड और मैलकॉलम टर्नबुल शामिल हैं, उनकी फैमिली की शादियाँ चीन की ख़वातीन या चीनी मर्दों से हो चुकी हैं। एजुकेशनल रिलेशंस की बात करें तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया चीनी इमिग्रेंट्स के लिए एक जन्नत है, तो इसी तरह चीन ऑस्ट्रेलवी स्टूडेंट्स के लिए एक जन्नत है। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में चाइना ओवरऑल सबसे बड़ा मरकज़ था जहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई बतौर गैर मुल्की जाके तालीम हासिल करते थे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म स्टडीज़ और लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में भी चीन वो 7वां बड़ा मुल्क था ऑस्ट्रेलियंस के लिए जहाँ पे उन्होंने तालीम के लिए अप्लाई किया था। इकनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो 2010-11 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत 105 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को 64.8 बिलियन डॉलर का सामान बेचा और चीन ने ऑस्ट्रेलिया को 41.1 बिलियन डॉलर का सामान बेचा।
اب سوال یہ ہے کہ دو ایسے ممالک جن کے درمیان اتنے مضبوط کلچر کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے یا ایجوکیشن اور صحت کے لحاظ سے مضبوط تعلقات تھے، تو دونوں کے درمیان آخر تعلقات خراب کیسے ہو گئے؟ تو اس کے پیچھے 4 بنیادی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلی وجہ 2019 کے آغاز میں آسٹریلوی حکومت کی طرف سے ہواوے کے 5G پروجیکٹ پر پابندی ہے۔ واضح ہے کہ آسٹریلیا 5 آئیز پروجیکٹ کا بھی حصہ ہے، جس میں آسٹریلیا کے علاوہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ چین کے 5G پروجیکٹ کو آسٹریلیا میں بین کیا جائے، اور آسٹریلیا وہ پہلا ملک بن گیا جس نے ہواوے کی 5G پروجیکٹ کو روک دیا۔ دوسری وجہ کا جائزہ لیں تو وہ آسٹریلیا کی طرف سے کورونا وائرس پینڈیمک کے آغاز میں چین کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے کے حوالے سے ایک آزادانہ انویسٹیگیشن کا مطالبہ تھا، جو کہ آسٹریلیا نے 2019 کے آخر میں کیا۔ یہاں بھی آسٹریلیا نے خود کو ایک لیڈر کے طور پر منوانے کی کوشش کی کہ وہ آزادانہ طور پر ووہان وائرس یا کورونا وائرس کی انویسٹیگیشن کروانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری وجہ کا جائزہ لیں تو اس کا تعلق اکانومی کے لحاظ سے ہے۔ آسٹریلیا نے پچھلے سال ایک چینی بیسڈ کمپنی جس کا تعلق فوڈ مارکیٹ سے تھا، اس کے 600 ملین کے ٹھیکے کو فقط اس وجہ سے کینسل کر دیا کہ وہ ایک جاپانی فوڈ کمپنی سے مقابلہ کر رہی تھی، اور ہو سکتا تھا کہ جاپانی کمپنی کو شکست بھی ہو جائے، لیکن آسٹریلیا نے اس چینی فوڈ کمپنی جس کا نام چائنا مینگو ڈیری تھا، اس کے 600 ملین کے ٹھیکے کو کینسل کر دیا۔ اس کے علاوہ میڈیا کی فیلڈ سے بھی ایک ایسی وجہ ہے، جب چین نے ایک آسٹریلوی شہری صحافی چینگ لی، جو کہ چین کے ادارے CGTN میں کام کرتی تھیں، ان کو یہ کہہ کر گرفتار کر لیا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہیں۔ حال ہی میں چینی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک متنازع ٹویٹ کی گئی، جو کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان کی طرف سے کی گئی، جس میں انہوں نے آسٹریلوی فوجی کو کنڈیم کیا، اور یہ دکھایا گیا تھا کہ آسٹریلوی فوجی ہاتھ میں ایک چاقو پکڑے ہوئے ایک افغان بچے کو قتل کر رہا ہے، اور اس پہ آسٹریلیا کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ آسٹریلوی وزیر اعظم نے یہ بیان بھی دیا کہ ایسی پوسٹ پر چین کو شرم آنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود چینی وزارت خارجہ نے نہ تو وہ پوسٹ ہٹائی، نہ آسٹریلیا سے معافی مانگی، اور ابھی تک یہ معاملہ دونوں ممالک کے درمیان حل طلب ہے۔ ان خراب تعلقات سے دونوں ممالک کی اکانومیز پر بہت برا اثر پڑا ہے، کیونکہ جب بھی جیو پولیٹیکل ریلیشنز خراب ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نشانہ کسی بھی ملک کی اکانومی ہی ہو سکتی ہے، اور چونکہ آسٹریلیا اور چائنا دونوں ہی شاید کسی ضد پر آ گئے ہیں کہ انہوں نے جیو پولیٹیکل گینز کے لیے اکانومی کی قربانی دینی ہے، تو نقصان بالکل واضح ہے۔ اگر کچھ سٹیٹسٹکس پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی ٹریڈ جو ہے، اس سے آسٹریلیائی GDP کا 11% حصہ بنتا ہے۔ 2019 میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت 158 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی، جس سے آسٹریلیائی سرپلس 50 بلین ڈالر تھا، یعنی آسٹریلیا چائنا سے 50 بلین زیادہ منافع کما رہا تھا۔ اس کے علاوہ 2018 میں دونوں ممالک کے درمیان 103.90 بلین ڈالر کی تجارت ہوئی، جس میں 38% آسٹریلیا کا حصہ شامل تھا۔ تو اس لحاظ سے چائنا نہ صرف آسٹریلیا کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے، بلکہ لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن کے ساتھ لارجسٹ سورس آف امپورٹس بھی ہے۔ اور جب تعلقات خراب ہوئے تو چین نے اس پر سخت رد عمل دیا اور آسٹریلین مصنوعات پر ہیوی قسم کی ڈیوٹیز عائد کر دیں۔ صرف مئی کے مہینے میں اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی میں چین نے 73.3
6% اضافہ کیا اور اس کے علاوہ آسٹریلیا کو دی جانے والی سبسڈی میں اینٹی سبسڈی ڈیوٹی میں بھی 6.9% تک اضافہ کر دیا۔ نومبر کے ابتدائی دنوں میں چائنا نے 6 آسٹریلوی مصنوعات کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا، جس میں آسٹریلین کول، کاپر اور شوگر، ووڈ، وائن اور لابسٹر وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ 27 نومبر کو چائنا کی کامرس منسٹری نے ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق آسٹریلیائی مصنوعات چین میں ڈمپنگ کا باعث بن رہی تھیں، تو اسی لیے مختلف مصنوعات پر 107% سے لے کر 212% تک ڈیوٹی عائد کر دی، جس سے آسٹریلیا کو بھاری قسم کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور اس کے علاوہ 9 اکتوبر کو چین نے آسٹریلیا سے کول منگوانے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ وہ کول جو کہ چین آسٹریلیا سے ایک بھاری مقدار میں حاصل کرتا تھا، اس کی شرح تیزی کے ساتھ نیچے کی جانب گری۔ وہ کول جو مئی کے مہینے میں چین نے 9.44 ملین ٹن حاصل کی تھی، وہ اکتوبر تک آتے آتے صرف 5.17 ملین رہ گئی، اور پھر نومبر کے مہینے میں یہ محض 1.79 ملین رہ گئی، جس کے بعد یہ محسوس ہوا کہ شاید چین نے آسٹریلیائی کول پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آسٹریلیا کا موقف ہے کہ چین کا فلیگ شپ پروگرام BRI اصل میں دنیا کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اسی لیے چین آسٹریلیا کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے آسٹریلیا کا موقف ہے کہ اس کا ذمہ دار چین ہے، لیکن اگر چین کے موقف کی بات کریں تو اس کے مطابق ان خراب تعلقات کا ذمہ دار آسٹریلیا ہے، کیونکہ آسٹریلیا مسلسل چین کے خلاف امریکہ کی مدد کر رہا ہے اور چین پر پریشر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ ہانگ کانگ کا معاملہ ہو، ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ ہو، تائیوان کا معاملہ ہو، انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہو، یا ہواوے کے 5G پروگرام پر آسٹریلیا میں بین ہو، اور ساتھ ہی کرونا وائرس کے اوریجن کے حوالے سے آسٹریلیا کی جانب سے جو تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس سے آسٹریلیا چین کے پرسپیکٹو میں ان خراب تعلقات کا ذمہ دار آسٹریلیا ہے، جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ان خراب تعلقات کا فیوچر کیا ہے؟ کیا یہ ایسے ہی رہیں گے یا ان کے صحیح ہونے کا یا پرانی سمت میں واپس آنے کا کوئی امکان ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے عالمی سطح پر ایک جنرل ٹرینڈ کو سمجھ لیں کہ عالمی سطح پر کوئی بھی بڑی گیم ہو، اس طرح کے تعلقات خراب ہوں یا صحیح ہوں، تو وہ عام طور پر زیادہ عرصے کے لیے نہیں چلتے، کیونکہ آج کے دور میں تمام ممالک کی پالیسیاں بہت زیادہ فلیکسیبل ہیں، جو کہ مفادات پر بیس کرتی ہیں۔ جہاں پہ کسی ملک کو زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، وہاں پہ اس کے تعلقات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عالمی قوتوں کے ساتھ تمام ابھرنے والی معیشتوں کی پالیسیاں انہی چیزوں پر بیس کرتی ہیں، تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چائنا اور آسٹریلیا کے معاملے میں بھی یہ تعلقات زیادہ دیر تک خراب نہیں ہوں گے، جس کے دو پہلو یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک کو جیو پولیٹیکل گینز، یعنی وہ چیزیں جو کوئی ملک حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل ہو گئے، تو تعلقات دوبارہ نارمل سطح پر آ جائیں گے۔ لیکن اگر کسی بھی ملک کو جیو پولیٹیکل گین حاصل نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ اکانومی بھی دونوں ممالک کی بری طرح سے کریش ہو جائے، جس سے ہو سکتا ہے دونوں ممالک کی ہی یہ ضرورت بن جائے کہ تعلقات کو ریسیٹ کیا جائے اور کچھ سٹرکچرل چینجز کی جائیں، جس وجوہات کی بنا پر تعلقات خراب ہوئے تھے ان کو فکس کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تعلقات زیادہ دیر خراب نہیں رہ سکتے، کیونکہ امریکہ کی سچویشن بھی اب چین کے حوالے سے اور آسٹریلیا کے حوالے سے وہ نہیں رہی جو شاید کبھی تھی، کیونکہ امریکہ میں ایڈمنسٹریشن بھی چینج ہو چکی ہے اور جو بائیڈن کی پالیسیاں ڈونلڈ ٹرمپ سے یکسر مختلف ہیں۔
ایک انڈسٹری ایسی ہے جس کو ابھی تک کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا، اور وہ ہے خام لوہے کی تجارت، جس کی دونوں ممالک کو انتہائی ضرورت بھی ہے۔ اگر سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو آسٹریلیا نے چین کو 2019 میں 71.39 بلین ڈالر کا خام لوہا بیچا تھا، جو کہ 2018 کے مقابلے میں 29% زیادہ تھا، اور یہ دونوں ممالک کے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر یہ تجارت یا یہ شعبہ بھی اس لحاظ سے متاثر ہونا شروع ہو گیا تو اس سے براہ راست دونوں ممالک کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے، جس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہے کہ چین آسٹریلیا سے تقریباً 67% آئرن اور یعنی خام لوہا خریدتا ہے، یعنی 33% باقی دنیا سے اور 67% صرف آسٹریلیا سے خریدتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کی آئرن انڈسٹری کا بہت زیادہ انحصار آسٹریلیا سے آنے والے لوہے پر ہی ہے، اور 2019 میں چین نے آسٹریلیا سے 665 ملین ٹن خام لوہا خریدا تھا، جس سے آسٹریلیا کو 103.4 ارب ڈالر کی آمدنی بھی حاصل ہوئی تھی۔ تو اس لیے اگر اس تجارت میں ڈسٹرپشن ہوتی ہے تو اس سے دونوں ممالک کو نقصان کا اندیشہ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے دیگر چیزیں بھی اٹیچ ہو سکتی ہیں، جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ تجارت جاری رہ سکتی ہے تو دیگر چیزوں پر بھی وقت کے لحاظ سے ڈسکشن کی جا سکتی ہے، دونوں ممالک فلیکسیبل پوزیشن پر آ سکتے ہیں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی آنے والے ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔